बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ अपने प्रोग्राम आपके सामने में आपका मेज़बान अहमद सफर कुरैशी, और AQ ग्लोबल चैनल यूट्यूब का ये प्रोग्राम आपके सामने लेकर आता है हर बड़ी ख़बर के पीछे छुपा सच। हमारा और हमारी टीम के रफ़्क़ार की कोशिश है कि जो ख़बरें आप तक आती हैं, जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, उन ख़बरों के पीछे क्या हकीकत है, तो ख़बर के पीछे छुपा सच आपके सामने। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूंगा पेंटागन के ओहदेदारान। ये एक बहुत बड़ी ख़बर थी और उस ख़बर पर बहुत सारे यूट्यूबर ने और बहुत सारे चैनल ने और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की कि जनाब अली के पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। इसके साथ साथ दूसरा हमारा अहम जो मौजू था वो ये था कि 1 जून को दुनिया भर के अंदर तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ आलमी दिन बनाया गया। ये एक बहुत बड़ी ख़बर थी और ये आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस खबर के पीछे एक छुपा सच भी आपके सामने में इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा पेश कर सकूँ। साथ साथ जनाब अली सबसे अहम और दिलचस्प टॉपिक मेरे लिए जो आज के इस प्रोग्राम के अंदर है वो है एक और बड़ी ख़बर और इंतहाई अहम ख़बर के तहरीक इंसाफ, जो एक सियासी जमात है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के अंदर है, उस तहरीक इंसाफ के इंतहाई ज़िम्मेदारान और बहुत अहम ओहदेदारान, बल्कि ये कहें असम्बली के मेंबरान ने अपने प्राइम मिनिस्टर से और अपनी जमात से इंसाफ मांगना शुरू कर दिया है कि हमें खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये भी एक बहुत बड़ी ख़बर है, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इस स्टोरी के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे कर लूँ। अच्छा, एक और इसके साथ साथ जो ख़बर है, जो बड़ी खुशाइंद ख़बर है, बड़ी अहम ख़बर है, बड़ी दिलचस्प ख़बर है कि पाकिस्तानी मईशत का पहिया तेज़ी से जनाब अली वो ऊपर चलने लगा, यानी तेज़ी से दौड़ने लगा। अचानक ये एक जिसे कहते हैं भूचाल सा आया और पाकिस्तान की इकनॉमी देखते ही देखते विद इन दी डेज़, मैं कहूँगा घंटों के अंदर जनाब अली वो माइनस से निकल के प्लस के अंदर चली गई और +4 तक पहुँच गई। तो इस खबर के पीछे भी बहुत सारी कहानी है, लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं पेंटागन के ज़िम्मेदारान की। अच्छा, पेंटागन के ज़िम्मेदारान ने जो ओहदेदारान ने ये ख़बर शाया की कि जनाब अली, उनके हवाले से जो रिपोर्ट सोशल मीडिया पर आई कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़िज़ाई हदूद और ज़मीनी हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। तो नाज़रीन, इस ख़बर की हकीकत तो है, ये ख़बर सच है, लेकिन ये इजाज़त जो दी थी ये मोहतरम जनाब हमारे साबिक़ डिक्टेटर जो अब रूपोश हैं, पाकिस्तान से गायब हैं, जिनका नाम परवेज़ मुशर्रफ है, उनके ज़माने में 2001 के अंदर ये इजाज़तनामा जारी किया गया था। अमेरिका को पाकिस्तान की ज़मीनी और फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का इजाज़तनामा साबिक़ जनरल और सदर पाकिस्तान जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिया था। अच्छा, जो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और जो भी हुकूमतें उनके बाद आई, पीपल्स पार्टी की, नवाज शरीफ की, उसको फॉलो करते रहे। लेकिन जो पिछली हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ साहब की गुजरी है, उसमें 2 बड़े जो हैं वो ऑपरेशंस हुए, जिसमें पहला ऑपरेशन जो था वो ज़रब अज़्म था, ज़रब अज़्म। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो हुआ रद्दुल फसाद का हुआ। तो इन दोनों ऑपरेशंस के बाद जो चीज़ सामने आई थी वो ये सिलसिला हुआ था कि जनाब अली, जो हम देख रहे थे, जो बाकायदा हमें नज़र आ रहा था कि अब अमेरिका ने ज़रब अज़्म के बाद ड्रोन हमले पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की हदूद से करने बंद कर दिए थे, और रद्दुल फसाद के बाद ये सिलसिला क़तई मुनक़ता हो गया था। लेकिन अब आप इस खबर के पीछे का सच सुनिए। लेकिन जब मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो कि मेरे हिसाब से गैर आइनी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब एक्सटेंशन दी हमारे मौजूदा जनरल कमर बाजवा साहब को, तो उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका को भी उस परमिशन को दोबारा ओपन कर दिया जो
ایک طرح سے تقریباً ختم ہو چکی تھی، بند ہو چکی تھی پرمیشن کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے فضائی حدود اور زمینی حدود امریکہ کو استعمال کرنے دے۔ تو یہ ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی جاری ہوا۔ اب جب تک یہ ایکسٹینشن رہے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرمیشن بھی جاری رہے گی۔ تو اب جو لوگ باتیں کر رہے ہیں طرح طرح کی کہ جناب نیازی صاحب نے یہ کیا وہ کیا، نیازی صاحب نے تو بہت سارے کارنامے انجام دیے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر اس سے پہلے کسی نے وہ کارنامے انجام نہیں دیے تھے کہ پاکستان کے 73 کے آئین کے قانون کے تحت اقلیت کے زمرے سے جن کو نکالا گیا تھا ان کو وہ اقلیت بن ڈالنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی، جن کو جناب علی پاکستان کے اندر پابندی تھی، جن کو اپنے تشہیر و اشاعت کی ان کو انہوں نے اجازت دی، بلکہ ان کو انہوں نے حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پہ اپنے ساتھ شامل کیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس کس طرح سے میدان عمل میں نکل کے ہمارے اسلامک اسکالر بھی آئے اور نوجوان بھی آئے، اور ان کے ساتھ اس مدینے کی ریاست کا تصور دینے والی حکومت نے ڈنڈا برداری کری، ان کو کس طرح سے مارا، ان کے ساتھ جو حسن و سلوک کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اب میں بات کرتا ہوں جناب علی پاکستان کے حوالے سے کہ تمباکو نوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ عالمی دن منانے کا کیا تک ہے؟ جس چیز کو جب آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، دیکھیے جب ٹی وی پہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی خبر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب وہاں پہ اشتہار جب وہاں پر کوئی خاص طور سے ڈراموں کے اندر سگریٹ پیتا ہوا نظر آتا ہے ٹی وی کے پروگراموں کے اندر، تو اس کے ساتھ لکھ کر آتا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ اب ایک طرف تو جو چیز انسان کی زندگی کے لیے انتہائی جو مضر ہے، جو نقصان دہ ہے، آپ اس کا عالمی دن منا رہے ہیں، اور حکومت نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ 4 دن پہلے بلکہ 2-3 دن پہلے جب یوم مئی گزرا، یعنی یوم مئی کو ہم کیوں اس طرح کہتے ہیں کہ یوم مئی تو ہوتا ہے 28 مئی، جس دن پاکستان نے پوری دنیا کے اندر اپنا ایک نیا تشخص سامنے لے کر آیا، پاکستان ایٹمی دھماکے کیے اور انڈیا سے بڑھ کر کیے، 5 کے جواب میں 6 کیے۔ ہم یوم تکبیر کے حوالے سے اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا، وہ دن ہماری حکومت کے وزراء اور سفراء اور جناب علی عہدیداران ذمہ داران خاموشی سے آنکھ بند کر کے سو گئے اور پی گئے۔ کوئی حکومت نے پاکستان کی اس دفاعی لائن کی کامیابی حاصل کرنے پر، جو ہمارے عسکری اداروں کا ایک ترہ امتیاز ہے کہ دنیا کے اندر ایک واحد اسلامی ملک ہے جس کی افواج کے پاس ایٹم بم ہے، ایٹمی پاور ہے، اس پر یہ خاموش ہو گئے، اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کوئی ایسا پروگرام طے نہیں کیا۔ جبکہ اگر کوئی سینئر آدمی ممبر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے 23 مارچ کی تقریب، یوم پاکستان کی تقریب کو چینج کر کے 25 مارچ پر کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، ایک طرف ایک سینئر ہمارے انٹیلیجنس آفیسر کے بیمار ہونے پر تقریب کو چینج کر دیا، یوم پاکستان ڈے کو تبدیل کر کے 23 سے 25 مارچ پہ لے جایا گیا۔ لیکن جب یوم تکبیر آتا ہے تو یہ تعصبی، انتہائی تعصب رکھنے والا وزیر اعظم نہ ہی قوم کو کوئی پیغام دیتا ہے صحیح معنوں میں، نہ ہی ان کی پوری ٹیم کوئی پیغام دیتی ہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے جو ادارے تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی خاص جو ہے وہ پروگرام نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی معنی رکھتی ہیں، ہمیں نوٹ کرنی ہوتی ہے۔ ہاں، تمباکو نوشی کے اوپر پروگرام کر لیے، ٹی وی پہ ساری چیزیں چلتی رہیں، بڑے اتفاق کے ساتھ بنایا گیا۔ تو اس خبر کے پیچھے کا سچ یہ ہے کہ یہ اس مولک بیماری کو، اس مولک چیز کو پاکستان کے اندر پروموٹ کر رہے ہیں مسلسل، اور فیکٹریاں بھی قائم ہو رہی ہیں، امپورٹ بھی ہو رہی ہے۔ جتنا یہ امپورٹ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر جتنا زرعی مبادلہ پاکستان سے باہر جاتا ہے، اگر اس کا حساب لگا لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک تمباکو نوشی کے ایلیمنٹ کو، چاہے وہ سگار کی صورت میں آ رہا ہو، چاہے وہ سگریٹ کی صورت میں آ رہا ہو، اگر اس کی امپورٹ بند کر دی جائے پاکستان کے اندر، تو ہم ایک بہت بڑے جو ہمارا ایسٹس ہے
وہ جو باہر جاتا ہے، جو جس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، اس سے ہم بچ جائیں گے۔ اچھا، تیسری بات جو میں اب بات کرنے جا رہا ہوں، وہ بڑی اہم اور بڑی زبردست بات ہے۔ تحریک انصاف، حکومتی جماعت، جو کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر پاکستانی کو، ہر پاکستانی شہری کو انصاف فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے، اور جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو انصاف چل کے خود مظلوم کی دہلیز تک پہنچتا ہے۔ لیکن اب یہ مزہ خیز بات ہے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے، اور اس خبر کے پیچھے کا سچ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں جو اب تحریک انصاف کے انتہائی اہم ذمہ دار عہدیداران نے اپنی جماعت کے سرکردہ لیڈر اور وزیر اعظم سے انصاف مانگنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے پیچھے خبر یہ ہے کہ جناب علی کہ اب اس حکومت کی جانے کے دن قریب آ گئے ہیں، اور اب کھلم کھلا لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ایک حکومت کا وزیر اپنی ہی جماعت کے ذمہ دار کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹا چکا ہے۔ یعنی جو لوگ کل تک جو ہے اپوزیشن کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے، ان کے ساتھ دستے گریباں ہو رہے تھے، وہ آپس میں خود دستے گریباں ہو رہے ہیں۔ اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک رٹ لگائی ہوئی، این آر او کسی کو نہیں دوں گا، این آر او کسی کو نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے این آر او کسی کو نہیں دوں گا، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کی ہر خبر کا، جسے کہتے ہیں نا، جو کچھ الفاظ نیازی صاحب کی زبان سے ادا ہو، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا الٹ ہونا ہے۔ اور الٹ دیکھ لیجئے آپ، جو رنگ روڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو لوگ اس میں سامنے آئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بڑے بڑے ہمارے لیڈران نے اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھوئے ہیں، اور اس میں سے اب کچھ لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ اب وہ این آر او کے تحت گئے یا پیار محبت سے کچھ دے دلا کے نہیں گئے، بغیر دیے چلے گئے، یہ آپ بہتر جانیں۔ اس کو آپ نے خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ جو این آر او نیازی صاحب اب تک جس کی رٹ لگاتے آ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں دوں گا، وہ انہوں نے کس کس کو دیا ہے، اور کتنے لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے، اور کون کون سے لوگ اب باہر جا رہے ہیں۔ ایک صاحب تو باہر نکل گئے، باقیوں کا کیا بنے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب آ جائیے، ہمارے ایک بہت ہی سینئر صحافی ہیں، بڑے بزرگ صحافی ہیں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا اب سے 5 سال پہلے تک، لیکن جب سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک تو ہوتا ہے لفافہ صحافی، صحیح ہے، جسے لوگ بڑا لفافہ صحافی کہتے ہیں، جہاں سے اس کو جناب علی لفافے آئے اس نے وہیں کی گانی شروع کر دی۔ لیکن یہ ہے ٹاؤٹ، لفظ نوٹ کر لیجئے، ٹاؤٹ۔ یہ ہے ایک طرح کا، میں اردو میں نہیں بولنا چاہ رہا ورنہ وہ بڑے غلط معنوں میں چلا جائے گا، یہ کچھ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ جیسا ان کو پڑھاتے ہیں ویسا وہ بولتے ہیں، اور انہی کی جناب علی یہ گن گاتے ہیں، انہی کی بات کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا، ابھی انہوں نے ایک خبر بریک کری، اس خبر کے پیچھے کا چھت کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں۔ جو خبر جناب یہ ہے کہ شریف برادران کے والد مستری سے ارب پتی کیسے بنے، مستری سے ارب پتی کیسے بنے۔ تو شیخ اپنے ہارون رشید صاحب، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، بہت بڑے چینل پہ بیٹھ کے بڑی باتیں کرتے ہیں، ذرا آپ نے جب میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے والد میاں شریف صاحب کے حوالے سے یہ خبر بریک کی ہے، تو آپ سے میرا یہ التجا ہے، میری یہ گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا یہ خبر بھی بریک کریے کہ ملک ریاض وہ کیسے ایک معمولی کلرک سے ارب پتی نہیں کھرب پتی بنے، آپ شون گروپ کے جو مالک ہیں وہ کیسے ایک معمولی چاروائی کے گھر سے تعلق رکھنے والے وہ وہاں کیسے پہنچ گئے، پھر آپ اور بھی بہت سارے ایسے ذمہ داران ہیں ان کے حوالے سے ذرا بتا دیجئے، جس میں آپ کے ترین صاحب بھی شامل ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے، وہ کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچے، پھر آپ تھوڑے سے جو اپنی پچھلے دنوں اسکینڈل چل رہا تھا کیا نام ہے جو سلیم باجوہ صاحب کا، کہ وہ کہاں سے چلے تھے، وہ کہاں پہنچے، ذرا ان کے متعلق بھی سٹوری جو آپ بریک کر دیں گے۔ ہے آپ نے اتنی جسارت، اتنی جرت کہ کس نے جناب علی ملک سے باہر بڑے بڑے جزیرے خریدے ہیں، وہ ارب پتی اور کھرب پتی ڈالرز کے اندر، روپوں کے اندر نہیں، کیسے بن گئے، ان کی بھی ذرا سٹوری لے کر آئیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ واقعی سچے صحافی ہیں، آپ حق گوئی اور بے باکی سے بات کرتے ہیں۔ ورنہ میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ جیسے لوگوں نے
آپ جیسے صحافیوں نے ہمارے ملک کے سیاستدانوں، ہمارے ملک کے عسکری ذمہ داروں، ہمارے ملک کے علماء اکرام، ہمارے ملک کے دانشوروں کا بیڑا غرق کیا ہے، جب دل چاہا ہے، جس کے خلاف چاہا ہے، جو آپ نے زبان استعمال کیے، اور آپ نے میڈیا اور اپنے ان حواریوں کی ذریعے ملک کی نوجوانوں کے ذہنوں کو گندا کیا ہے، اور اس کا خمیازہ آپ اپنی زندگی میں بھی بھگتیں گے، اور آپ کو آخرت میں بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے کتنا جھوٹ بولا ہے اور قوم کو کتنا ورغلایا ہے، قوم کو کتنا دھوکہ دیا ہے۔ ناظرین، یہیں پر میں اپنی گفتگو کو کلوز کرنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ملک کی معیشت کا پہیہ اچانک تیزی سے کیسے چلا، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ٹائم بہت کم ہے، لیکن پھر بھی دو باتیں صرف کہوں گا۔ یہ پہیہ چلا نہیں ہے، چلوایا گیا ہے۔ اس خبر کے پیچھے کا سچ یہ ہے کہ یہ پہیہ چلا نہیں ہے، چلوایا گیا ہے۔ ہمارے نیازی صاحب انڈرٹیکنگ دے چکے ہیں، آئندہ آنے والی الیکشن کے اندر اپنی کامیابی کا برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے یہود اور ہنود کو یہ انڈرٹیکنگ دی ہے کہ آپ ہمارے یہاں کے ملک کے اڈے بھی استعمال کریں، آپ کے مذہب کی اور عقادیانیوں کی جو ہے وہ کھلم کھلا انہیں ہر کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ ہاں، اسلام پر شب و خون مارا جائے گا۔ جو لوگ دین کا نام لے رہے ہیں، جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکلیں گے، جو مذہب کی بات کریں گے، ان کا ہم سر کچھ لیں گے۔ یہ اس خبر کے پیچھے کا سچ ہے۔ جو خبر آپ کے سامنے آئی ہے کہ معیشت تیزی سے اوپر گئی ہے، اس خبر کے پیچھے کا سچ یہ ہے کہ یہ انڈرٹیکنگ ہوئی ہے کہ جناب پاکستان کے اندر جو لوگ نظام مصطفیٰ کی یا مقام مصطفیٰ کی یا تحفظ مقام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، ان کو آپ نے کچلنا ہے، ہم آپ کو اٹھا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے پاکستان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، وقتی طور پر آپ کو نظر آئے گا، ہاں پاکستان اٹھے گا، لیکن ان جیسے لوگوں کا چورن چٹنی بنانے کے بعد ان کو سائیڈ لائن کیا جائے گا، اور وہ وقت بہت جلد اور بہت قریب آنے والا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ وابستہ شجر سے امید باہر رکھ، میرا وطن بڑا پیارا وطن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وطن کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ اس پر آئندہ انشاءاللہ پروگرام میں بات کریں گے۔ بھی اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ پروگرام جو آپ AQ گلوبل چینل کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری باتیں پسند نہیں ہیں تو بھی ہمیں بتائیے، اگر آپ کو ہماری باتیں پسند ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ ہم اور بہتر انداز میں، اور جہاں کوئی غلطی ہے اس کی رہنمائی کریں تاکہ ہم اس کو درست کر کے ہم آپ کو بہتر سے بہتر پروگرام دے سکیں۔ پروگرام آپ کے سامنے لاتا ہے خبر کے پیچھے چھپا سچ، اور چھپا سچ جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے AQ گلوبل کو، اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔